अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपकी सूरतुल मुल्क की क्लास नंबर 39 है और इंशाल्लाह इसमें हम आया नंबर 6 को करेंगे। आया नंबर 6 में जो टॉपिक है वो आपके सामने अल्फाज बहुत क्लियर हैं। वलिल्लज़ीना, और उन लोगों के लिए, कौन लोग जिन्होंने कुफ्र किया, यानी यहाँ वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उनके बारे में गुफ्तगू हो रही है। पहले उनकी ये सिफ्त बना के पेश किया गया है कि ये कौन से वाले लोग हैं जो कुफ्र कर जिन्होंने कर लिया है, कुफ्र कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने इस पे बहुत डिटेल से बात की थी कि यहाँ पे काफरू फेल की जगह अगर काफिरीन होता, यानी लिल काफिरीन, तो फिर क्या इम्पैक्ट होता, क्या फ़र्क होता, वो आपके पास ऑलरेडी सारा इल्म मौजूद है, दिमाग में रखिएगा। बी रब्बिहिम, अपने रब के साथ। अब सवाल पैदा होता है किसके साथ कुफ्र किया, अपने रब के साथ। और यहाँ ये कलिमा जो है रब, ये बहुत अहम हैसियत रखता है क्योंकि इसका ख़ास ताल्लुक कुफ्र से है। अभी कुफ्र की डिटेल पढ़ेंगे ना, फिर ज़्यादा और क्लियर होगा ये पॉइंट। अब इन्होंने इनका एक जुर्म तो बयान कर दिया कि इन्होंने ये जुर्म किया, ये गुनाह किया है। ये सिंपल जुर्म नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह अजीम है। इसके बाद अब गुनाह किया है, जुर्म किया है, तो उसकी सज़ा भी चाहिए। तो आगे उसकी सज़ा बयान की गई है कि उनके लिए अजाब है जहन्नुम का। अजाब का लफ्ज़ आप सब जानते हैं, जनरल मीनिंग में इस्तेमाल होता है सज़ा के लिए। और अजाब का लफ्ज़ के अंदर ही इतनी इंटेंसिटी है कि यानी सख्त सज़ा। फिर उसके बाद उसके साथ एक्सप्लेन कर दिया कि कौन से टाइप का अजाब है, जहन्नम का अजाब। अब जहन्नम का माना आपको मैंने लास्ट जब आयत पढ़ाई थी उसमें बताया था। बेसिकली जहन्नम का लफ्ज़ आते ही आपके जहन में क्या आना चाहिए, एक जगह। एक जगह है जहन्नुम जो अल्लाह ताला ने तैयार कर दिया। अल्लाह मुअज्जिरना मिनन नार, जब भी इसका नाम आए बार बार दुआ मांगे, इससे पनाह मांगे। तो ये एक जगह है, प्लेस है जिसको तैयार कर दिया गया है। और यहाँ पे जहाँ इसके अपोजिट जहाँ जन्नत भी तैयार की गई है, तो दो जगह हैं। और ये इसके बारे में, इन दोनों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में, हदीस में डिटेल्स के साथ तफसीलात बताई हैं, ताकि आप इंसान जो है खुद चूज करे कि उसको कौन सी वाली जगह पे घर बनाना है, कौन सी जगह पे अपने लिए जगह चूज करनी है, और उसने खुद खरीदनी है। और इसकी कीमत कहाँ अदा करनी है, इस दुनिया में। इन जगहों की कीमत जो भी है, जन्नत और जहन्नम, इस दुनिया में अदा करनी है, क्योंकि यहाँ पे फ्री में दोनों जगह नहीं मिलने वाली, दोनों को मेहनत से हासिल किया जाएगा। भाई जन्नत के लिए तो बात बनती है कि मेहनत की जाए हासिल करने के लिए, वो जगह ही ऐसी है। तो क्या जहन्नम के भी मेहनत से हासिल करते हैं? बिल्कुल। अब ये जो दिन रात ऐसे कामों में इंसान लगा रहता है, या वो अमल करता है या वो गुनाह करता है जो उसको कुफ्र की तरफ ले जाते हैं, बुराई की तरफ ले जाते हैं, तो मेहनत ही करता है ना, वो भी उस पर भी मेहनत करता है, बल्कि मैं समझती हूँ ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उसके अंदर उसकी ज़हनी हर तरह का स्ट्रेस होता है। अच्छाई में सुकून होता है, इत्मीनान होता है अच्छे कामों में, और बुराई में तो दुनिया में भी सुकून नहीं मिलता ना। दुनिया भी एक तरह से जहन्नुम ही होती है, वो अलग किस्म की जहन्नुम बना लेता है खुद। तो इसीलिए कब्र में दोनों जगह दिखाई जाएंगी, जन्नत वालों को भी और जहन्नुम वालों को भी। वो डिटेल इंशाल्लाह हम बाद में बात करेंगे। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये ख़ास तौर पे यहाँ पे जो इसका माना है जहन्नुम का, ये क्या है, एक जगह। क्यों? क्योंकि आगे जो जुमला आ रहा है उससे हमें समझ आती है, वह बिअसल मसीर, कितना बुरा ठिकाना है।
تو بیسا کے بارے میں انشاءاللہ آج میں آپ کو ڈیٹیل سے پڑھاتی. لاسٹ کلاس میں آپ کو میں نے یہاں پہ بلاغہ کے جو ہر کلمے کے اعتبار سے جو قواعد اس میں استعمال ہوئے اس آیت کے اندر وہ الگ الگ بتائے تھے، جن میں سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھا تھا؟ واو کے بارے میں، کہ یہاں پہ دو واو استعمال ہوئے ہیں، ایک یہ والا واو جو بعد میں اور ایک بگننگ میں. تو دونوں کی کیا ٹائپ ہے وہ آپ نے اچھی طرح سمجھا، کیونکہ واو بہت ٹائنی سا حرف ہوتا ہے لیکن اس کے معنی بہت ڈیپ ہوتے ہیں، اور اس سے جملے کا معنی ہی چینج ہو جاتا ہے اور اس کا تھنکنگ ہی چینج ہو جاتی ہے، مقصد ہی چینج ہو جاتا ہے. ہر کلمہ تو چلیں اور بات ہے، حرف یا اسم یا فعل، حرکت بہت میٹر کرتی ہے، کہ ایک حرکت میٹر کرتی ہے، کہ ایک اعراب میٹر کرتا ہے. تو یہ واؤ کی ڈیٹیل ہم نے پڑھی. ابھی چونکہ نیکسٹ واؤ ابھی بعد میں پڑھیں گے تو پھر اس میں اور زیادہ سمجھ آئے گی جو عطف کا ہے، کہ اس کا جب کنیکشن پیچھے بنے گا. تو یہ کافی ڈیٹیل سے. پھر اس کے بعد للذین میں لام آ جاتا ہے، جو اصل میں جس کو جب شروع میں آتا ہے تو لام و ابتدا اس کو بولتے ہیں بگننگ میں. حقیقت میں تو یہ دو قسم کے لام ہوتے ہیں، ایک تخصیص کے لیے اور ایک تاکید کے لیے. تو تخصیص بھی تاکید ہی بن جاتی ہے معنی کے اعتبار سے نا. تو یہ مخصوص کر دیتا ہے ان لوگوں کے لیے، تو یہ خاص کر دیا اس نے ان لوگوں کو جن کی آگے پھر ایکسپلینیشن کیسے دی گئی ہے، اسم موصول. تو اسم موصول کو میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل سے لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ ایکچولی اسم موصول ابہام پیدا کرتا ہے، مبہم انداز ہے یہ، یعنی کلیئر نہیں ہوتا. وہ لوگ، وہ جو، یا جنہوں نے، یا ان لوگوں کے لیے، اب پتہ نہیں چلتا کہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو ان لوگوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس کے بعد ایک جملہ لایا جاتا ہے جس کو صلۃ الموصول کہتے ہیں. آپ سب کو معلوم ہے گرامیٹیکلی صلہ یعنی جو جوڑتا ہے اس کو، انگلش میں اس کو بولتے ہیں اسم موصول کو ریلیٹیو پرونون، اور پھر اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے. تو یہ جو صلہ ہوتا ہے نا، یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ اس ابہام کو دور کرتا ہے. اور صلہ جو ہے وہ ایکچولی اس کی اسم موصول کی صفت ہوتی ہے، یعنی اس کی جو بھی اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے، کہ ان کا کام ہوتا ہے، جو ان کا فعل ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ اس کی صفت ہوتی ہے. جیسے یہاں کفروا، انہوں نے کفر کیا، تو کفر کرنا جو ہے یہ ان کی صفت بن گئی کہ وہ کافرین ہے، کفر کر چکے ہیں. اب وہ صفت، وہ کام، ان کا جو عمل ہے، ان کا گناہ ہے، وہ ان کے ساتھ چپک گیا، ٹھیک ہے، کفر کرنے والے ہو گئے ہیں وہ. تو یہ ان کو ایکسپلین کرتا ہے. لیکن اس کے آنے کا جو مین مقصد ہے نا، مین وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جو پڑھنے والا یا سننے والا ہے وہ ذہن کو متوجہ کرے. یعنی جو ہی الذین آئے تو اس کے کان کھڑے ہو جائیں، ایک دم سے اٹینٹیو ہو جائے کہ بھئی اوہ اچھا یہ کوئی اب خاص قسم کے لوگوں کی بات ہو رہی. کیونکہ یہ الذین اسم موصول آپ کو پتہ ہے نا، اسم معرفہ کی ٹائپ میں سے، اسم معرفہ کی ٹائپ میں سے نا، کہ خاص کسی کی بات ہو رہی ہے. لیکن خالی الذین سے سمجھ نہیں آتی. اب اس کے بعد جو بات ہوتی ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اس کی بات ہوگی، ٹھیک ہے. یہ آپ نے الحمدللہ ڈیٹیل سے پڑھ لیا. اس کا پھر میں نے چارٹ بھی بنا دیا تھا کہ اس آیت کے اندر اس کا کیا مقصد ہے، کیوں اس کو بیان کیا گیا، الذین لایا گیا. کیونکہ ہر ایک میں الذین کے بعد آمنو بھی آتا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے. تو اب ایمان لانے والوں کی تو تعریف ہو رہی ہے نا، وہ تو اچھی بات ہے. لیکن وہاں پہ پھر اور قسم کی عظمت آتی ہے اور مختلف. لیکن جب یہ اس کے بعد کافرو آتا ہے تو پھر اس کا یہ تو ابہام تو آتا ہے نا الذین میں، لیکن جو یہاں پہ آگے جو لوگوں کی صفت آ رہی ہے اس کے اندر پھر جو مختلف قسم کے معنی ہیں، کہ یعنی اس کے اندر جو مقصد ہے کہ پنشمنٹ کے لیے زیادہ ہولناک اس کو بنایا جائے. تحویل کا مطلب یہی ہے کہ خوفناک، ہولناک یا ہیبت ناک انداز بیان کیا جائے. تو یہ اس کا مقصد ہے کہ آگے جب کوئی پڑھے کہ یہ اچھا ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ یہ پوائنٹ آتا ہے. پھر اس کے بعد جو صلہ ہے اصل میں وہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے، جو کہ اس کے ذریعے مجرم یا فاعل کی وضاحت کرنا. یعنی جنہوں نے کفر کیا وہ فاعل ہے نا، تو وہ، اور پھر جو کفر کرنا ہے ان کا جرم ہے، تو اس کی پھر وضاحت.
اور سسپینس، توجہ متوجہ کرنا، سسپینس کے انتظار کرتا ہے بندہ کہ اچھا کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اچھے لوگ برے لوگ، ان کا کیا صفت ہے، تو وہ ایک انتظار کے اندر تجسس ہوتا ہے۔ اور ربط یہاں پہ قائم کیا گیا ہے، سبب جو ہے سزا کا ربط اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور ظاہر ہے ایک یا دو لفظ استعمال کر کے تو بہت ہی مختصر بات کی گئی ہے۔ تو یہ تھا ساری ڈیٹیل۔ پھر کافرو بھی ربہم، اس کو ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا کہ کافرین ہوتا اگر تو پھر کیا معنی ہوتا، خالی، اور وہ صفت کا صیغہ ہوتا، عارضی وصف ہوتا، لیکن اس کے اندر یہ ہے۔ اور رب تو خیر آپ نے ماشاءاللہ بہت ڈیٹیل سے سمجھ لیا کہ رب کیوں استعمال ہوا ہے۔ کافرو کو سمجھیں گے پھر مزید آپ کو رب کی بات سمجھ آئے گی۔ یہاں تک اب آپ نے سمجھ لیا، تو اگر آپ یہاں سے دیکھیں جتنے آپ نے کلمات ابھی تک سمجھے ہیں، مثلا یہ اور یہاں تک، رائٹ، اور پھر آگے عذاب و جہنم بھی ظاہر اسی کا پارٹ ہے۔ تو ان سب سے کیا امپیکٹ ہوتا ہے اگر نوٹ کریں نا، الگ الگ ہر ایک کو، ہر ایک لیٹر کا، یعنی ہر ایک کلمے کا، اور پھر اس کے اندر جو رولز ہیں، پھر ان کے اندر جو معنی ہیں، اس اعتبار سے سب کا الگ الگ امپیکٹ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مل کے جملہ بن کے تو پھر اور زیادہ وہ ایمفیسائز کرتا ہے نا، تاکید پیدا کرتا ہے، لیکن الذین سب سے پہلے اسم موصول، ضرب کا مطلب ہوتا ہے مارنا، ضرب لگانا نا کسی چیز کے اوپر نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علیحدہ، الگ الگ، ہر ایک، علیحدہ قسم الگ نوعیت، یعنی ہر جو کلمہ ہے علیحدہ سے، آئین سے نا، تو علیحدہ قسم الگ نوعیت، یہ میننگ ہے۔ اچھا اب اس کا کیا مطلب ہے کہ الذین اسم موصول جو ہے اس کا اپنا ایک امپیکٹ ہے الگ سے۔ کافرو جو اس کا صلہ ہے بربہم، ویسے تو کہا جائے تو کافرو کو الگ کرنا چاہیے اور بی ربہم کو الگ، کیونکہ رب کا کلمے کی تو اپنی بازار میں ضرور کا متعلق ہے یہ، لیکن ویسے رب کا کلمہ اپنی جگہ ایک امپیکٹ دے رہا ہے۔ تو صلہ جو ہے اس کا ایک الگ قسم ہے، الگ امپیکٹ ہے۔ پھر اسی طرح عذاب و جہنم، سزا کی اپنا ایک امپیکٹ ہے۔ اور پھر آگے جو ہے اینڈ پہ یہ والا جملہ جس کو ہم الگ الگ دیکھیں گے، سزا کی تاکید۔ تو اس لیے اس آیت کے اندر خاص طور پہ جو جرم ہے، جو گناہ ہے، وہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس لیے الگ الگ کلمے کو جب آپ پڑھ لیتے ہیں، اسی لیے تو ہم الگ الگ پڑھ رہے ہیں نا، سیپریٹ کیٹیگریز ہیں ساری، تو اس سے امپیکٹ بھی الگ ہوتا ہے۔ اس سے یوں کہنا چاہیے کہ الگ الگ سمجھنے سے کہ الذین کیوں آیا یہاں پہ، کافر اس کی صلے نے کیا امپیکٹ، تو وہ ضرب لگتی ہے انسان پہ کہ یہ گناہ بہت خطرناک ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک سیپریٹ جو ہے ٹائپ ہے، اور وہ اس کا امپیکٹ ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں اگلی بات کے اوپر جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسی سے آپ کو بات بھی سمجھ آئے گی اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ کافرو، کفر کرنا، ٹھیک۔ کفر کا لفظی میننگ آپ پڑھ چکے ہیں، بہت سارے اس کے مختلف سیکھے بھی پڑھے ہیں آپ نے کہ کفر سے کیا مراد ہے، وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، اور یہ جنرلی بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اب میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ یہ کن کفر کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، کہ کون سی کیٹیگری ہے؟ جو بھی سوچ آتی ہے، جو بھی آپ کو ذہن میں آتا ہے اس کا جواب، کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ گناہ کیا اور کون سے ٹائپ کا کفر کیا۔ کفر کی بھی تو ٹائپس ہیں نا، اس میں کون کون شامل ہے، اس کی کیا لیول ہے، تو یہ بتائیے مجھے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ بات کریں نا، جب جنرل بات ہو رہی ہو کہ جس میں سب کے آنے کا، تو پھر سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھنا ہے اور سزا کو ذہن میں رکھنا ہے، اور آگے جو امپیکٹ بتایا جا رہا ہے اس سزا کے بارے میں، یعنی اتنی تاکید کے ساتھ الگ جملے میں، تو پھر اس لحاظ سے بتائیں کہ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے اور کفر کی کون سی ٹائپ ہے۔ جو آپ نے جواب دیے ہیں پہلے میں وہ پڑھوں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ آل ٹائپ آف کفر، آئی تھنک اللہ کی حکم کی نافرمانی کرنے والا۔ اچھا میں ایک ایک کو پڑھوں گی اور اس کو پھر ایکسپلینیشن کے ساتھ بات کریں گے۔ تو اٹ مینس
کہ اس میں پھر ہم بھی شامل ہیں، کیونکہ بہت ساری نافرمانیاں ہم بھی کرتے ہیں، رائٹ؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا۔ پھر آپ نے لکھا ہے کہ منافق، منافق کا مطلب کہ جو اوپر سے مسلم بنتا ہے اور اندر سے وہ مسلمان نہیں ہے، تو وہ الگ کفر، ٹھیک ہے؟ نان بلیورز یعنی جو ظاہری، منافق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ظاہری طور پہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کو مانتا ہے، اپنے رب، دیکھیں ذرا یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، اپنے رب کے ساتھ، یعنی رب کا کفر کرنا۔ کفر کا لفظی میننگ بھی ذہن میں رکھے نا، کفر کا لفظی میننگ ہے انکار کرنا، رائٹ؟ اب یہاں سے اگر بیسک معنی کے اعتبار سے دیکھیں، یعنی رب کا انکار کرنا، رب کا انکار سے کیا مراد ہے پہلے تو یہ دیکھیں۔ اچھا اس طرح ہم بات کرتے تاکہ پھر ہم اس کی تہہ تک پہنچے۔ رب کا انکار سے کیا مراد ہے آپ کے ذہن میں؟ رب کے انکار سے لفظی معنی کے اعتبار سے اس کا کیا معنی ہے؟ رب کا انکار دو طرح سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو آپ نے لکھ دیا کہ رب کو ماننا ہی نہیں، انکار کرنا، یعنی یہ کہنا کہ رب کوئی نہیں ہے، رب ایگزسٹ نہیں کرتا، ایک تو یہ معنی ہو گیا۔ اور کیا معنی ہو سکتا ہے رب کا؟ رب کو ماننا ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرا یعنی وہی بات ہوگی نا، اس کی ڈیٹیل میں نہیں ہم جاتے، مجھے سمپل میں بتائیں کہ رب کو انکار کرنا یعنی اللہ ہے ہی نہیں ہے نا، ٹھیک؟ لیکن جو لوگ اللہ کو اقرار کرتے ہیں، اگر آپ اس کو شارٹ میں بولیں نا تو پھر ایزی ہو جائے گا، تو لیکن رب کی نہ ماننا، دو باتیں ہوگی نا، رب کو ماننا لیکن رب کی بات نہ ماننا، رب کی نہ ماننا یعنی رب کی بات نہ ماننا۔ اب اس کے اندر نا پوری بات آ جائے گی جو آپ لکھ رہے ہیں۔ رب کی نہ ماننا سے مراد کیا ہو گیا؟ دیکھیں ایک تو رب کا انکار ہی ہو گیا، تو پھر تو رب کی صفات، رب کے احکامات، وہ ساری چیزیں تو ختم ہوگی نا، یہیں سے ختم ہوگی کہ جنہوں نے ٹوٹلی رب کا انکار کر دیا کہ رب تو ہے ہی نہیں ہے نا۔ لیکن رب کی نہ یہ ماننا کہ رب ہے کوئی خالق ہے، مالک ہے، لیکن وہ جو کہہ رہا ہے اس کی نہ ماننا، اس کی نافرمانی کرنا۔ ایک تو یہ کہ اس کا حکم نہ ماننا، اس کے الٹ کرنا۔ تو اب حکم کے اندر پھر ساری چیزیں آ جاتی نا، جیسے آپ نے لکھا، سب نے لکھے کہ مثلاً کہ رب کی صفات کا انکار کرنا، اور پھر رب نے جو قرآن میں، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہا ہے اس کو نہ ماننا۔ اس کو ٹوٹلی نہ ماننا تو پھر بات نہیں بنتی، لیکن کچھ ماننا کچھ نہ ماننا۔ اچھا تو اب اس میں تو بہت لمبی لسٹ بن جائے گی نہیں؟ ہم الگ الگ اگر کیٹیگری دیکھیں تو کیا خیال ہے؟ مثلاً اس کو میں اس لیے اتنی ڈیٹیل میں جا رہی ہوں کہ سمجھنا ضروری ہے۔ مثلاً کہ اس میں پھر دیکھیں ایک تو آگے مسلمان، الحمدللہ ہم سب مسلم، رائٹ؟ اس کے بعد سیکنڈ کیٹیگری کی میں بات کری، فرسٹ کیٹیگری میں تو ایتھیسٹ ہی ہوں گے جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ تو ایک ہی کیٹیگری ہے نا۔ جو اللہ کو مانتے ہیں، رب کو مانتے ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں، ان کی لسٹ بہت لمبی ہو جائے گی۔ ایک تو مسلم ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، الہ کو مانتے لیکن اس کی نہیں مانتے، خیر یہاں رب کا کلمہ یہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے۔ دوسرے کون ہیں جو رب کو مانتے ہیں کہ الہ ہے لیکن اس کی نہیں مانتے؟ وہ کون ہے؟ یہود، یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں اہل کتاب، تاکہ دونوں ہی اس میں آ جائے، ہم شارٹ کر اختصار سے بات کرتے ہیں۔ اہل کتاب یہ دونوں آگے، اس میں یہود اور نصارہ آگے۔ اور کون ہو سکتے ہیں جو الہ کو مانتے ہیں؟ مشرکین، وہ الہ کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک پاور ہے، رائٹ؟ موٹی موٹی تو یہی ہے نا، تین، رائٹ؟ تین یہی ہے نا، پھر باقی اور بھی بہت سارے ڈیفرنٹ ٹائپ کے عقائد لوگ رکھتے ہیں نا۔ اب اس کے علاوہ جو مسلم ہے، پھر مسلم کے انڈر بہت سارے آ جاتے ہیں، مثلاً کہ جو جیسے آپ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مطلب پارشلی مسلمانوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں مثلاً گمراہ فرقے یعنی جن میں وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن کچھ بہت غلو کر جاتے ہیں، رائٹ؟ کہ اللہ، اور وہ کس چیز میں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات میں،
ذات میں نہیں کرتے، ان کی صفات میں چینجز لے آتے. تو اللہ نے جو صفات بتائی ہیں اپنی، خود بتائی ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں. انسان کو کہاں سے پتہ چلی؟ قرآن اور حدیث سے ان کی صفات پتہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود بتاتا ہے کہ وہ نصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، مختلف قسم کی صفات. تو جو اس نے ایکسپلینیشن دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کو کلیئر کیا، اس کے بعد نہ ماننا تو پھر یہ بھی تو اللہ کا انکار ہو گیا. جو اللہ کو مان رہا ہے، اللہ کی صفات کو نہیں مان رہا یا اس میں رد و بدل کر رہا ہے، تو یہ بھی انکار کا ایلیمنٹ آ گیا، رائٹ. لیکن وہ خود کو کہتا مسلمان ہے. یہ بڑی گناہ والی بات آ گئی نا، یعنی صفات کا انکار کرنا گناہ. مثلا اگر ہم اپنی کیٹیگری کو دیکھیں، یہ ذرا اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آئیڈیا ہو جائے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. یہاں سزا بڑی سخت ہے. ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں، الحمدللہ آپ نے جیسے اوپر مختلف قسم کی ماننے کی بات کی، نبیوں، پیغمبروں اور سب کو، تو اس لحاظ سے ہم تو سب کو مانتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کبھی نہ اس ایمان کے اس لیول سے نیچے لے جائے کسی کو بھی. لیکن غلطیاں تو کرتے ہیں، نافرمانیاں تو کرتے ہیں نا بہت ساری. اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی ساری باتیں تو نہیں مانی جاتی. جانے انجانے میں، جاننے میں تو اللہ نہ کرے لیکن انجانے میں تو غلطی ہو جاتی ہے نا، کہ گناہ ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یوں کہنا چاہیے کہ انکار نہیں ہوتا لیکن کفر ہو جاتا ہے، مطلب غلطی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رکھ لیں. اب ان کا جو نہ ماننا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ یا جہنم کے حوالے سے دیکھیں تو جو رب کو مالک یوم الدین نہ مانے، حساب کا انکار کرے، دنیا ہی کو مکمل زندگی سمجھے. ویری گڈ. یہ اب کلیئر ہو جائے گی ساری چیزیں نا کہ یہ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے. ویسے تو خیر جنرل بھی فیل ہوتا ہے، لیکن جو ظاہر ہے ہمارے علماء نے، مفسرین نے ایکسپلین کیا ہے، اس سیاق و سباق میں ہم دیکھیں گے. اہل کتاب اللہ کو مانتے ہیں، مشرکین اللہ کو مطلب کسی پاور کو مانتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، اور شرک کی سزا ہم جانتے ہیں. اب یہاں پہ کون لوگ مراد ہیں؟ یہ للذین جنہوں نے کفر کیا جنرلی. اب اس میں کون ہے؟ اب تھوڑا سا آپ دوبارہ سے مجھے ایک دفعہ جواب دے دیں تاکہ مجھے پھر دوبارہ کلیئر ہو جائے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. کیا یہ اوپر ساری کیٹیگریز ہیں؟ ایک کیٹیگری تو جو نا نمبر 1 جو اللہ ہی کو نہیں مانتا، اور دوسری کیٹیگری جو ابھی ابھی میں نے سارے لکھے ہیں وہ ہے. اب مجھے بتائیں 1 ہے یا 2 میں سے کوئی ہے یا دونوں ہیں؟ یہ جو کافرو ہے، آپ بتائیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا جواب آ گیا ہے. جتنا بھی آیا ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے کہا ہے کہ دونوں کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ الذین کفروا، دو کلمات ہیں، دو سوال پیدا ہوتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے کہ آیت نمبر 6 میں الذین کفروا سے کون لوگ مراد ہیں؟ الذین سے کون لوگ مراد ہیں؟ ظاہر ہے کفر کرنے والے مراد ہیں، لیکن یہ کون سے لوگ ہیں جو کفر کرنے والے ہیں؟ اور نمبر 2 سوال ہے کہ کفر کی کس قسم کی بات ہو رہی، کس ٹائپ کی بات ہو رہی، کیونکہ کفر کی ٹائپس ہیں، رائٹ. اچھا، اب چلیں پہلے میں ذرا آپ سے وہ پوچھ لوں، کفر کی ٹائپس کتنی ہیں؟ پھر اگلی بات کرتے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ کلیئر ہو جائے. جی بتائیں، کفر کی ٹائپ کیا ہے؟ مجھے بتائیں کفر کی ٹائپس ہیں کوئی؟ کفر اصغر، ویری گڈ، اور دوسری ہے اکبر. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑا کفر اور چھوٹا کفر، یہ دو معنی ہیں نا، رائٹ. بیسک جو ہیں، بنیادی، پھر ظاہر ہے ان کی ہر ایک اس کی نا کیٹیگریز ہوتی ہیں، یہ یاد رکھیں. اصغر سے مراد چھوٹا کفر، اس کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹے کفر سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلب چھوٹا کفر بڑا کفر؟ چھوٹے کفر سے کیا مراد ہے؟ چھوٹا انکار، بڑا انکار. مطلب اللہ کو ماننا بٹ احکام کو نہ ماننا، یہ اصغر ہے. مطلب چھوٹے کفر کی بات کریں. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے پھر کیا سزا ہوگی؟ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، کیا سارے احکام کو نہ ماننا؟ اللہ کو ماننا مگر اعمال میں کمی. ویری گڈ، یہ زیادہ اچھی ایکسپلینیشن ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، شرک جو ہے اصغر میں آتا ہے یا اکبر میں آتا ہے؟ شرک
शिरक, अच्छा आप के ख्याल में अकबर में आता है, ठीक है, ओके। तो अकबर में बस खाली शिरक आता है या कोई और भी इसमें गुनाह है? अकबर, कुफ्र अकबर, कुफ्र अकबर, बड़ा कुफ्र जो है, इसमें और क्या गुनाह आते हैं? एक तो शिरक करना आपने कहा, और है अल्लाह को ना मानना, ठीक है, ये होगी बात, ठीक है। यानी शिर्क का मतलब वही हो गया ना, किसी आइडल्स को, किसी को भी अल्लाह को ना मानना, यानी टोटली अल्लाह का इनकार करना, वो कुफ्र अकबर। ये मतलब शॉर्ट सी हमने इसकी देख ली एक्सप्लेनेशन। चले अब देखते हैं यहाँ पे ना। अच्छा, इसे समझने के लिए, अच्छा मैंने ये सोच रही थी पहले, लेकिन मैं अभी दोबारा आपसे बात करती हूँ यहाँ पे। आप सूरह मुल्क पता था कि ये पढ़नी होती है रात को, तो बहुत अरसे से पढ़ रहे हैं ना आप लोग? ज़ाहिर है मुझे नहीं मालूम, हर एक का अपना अपना होगा कि कब से, जब से उसको पता चला होगा, लेकिन काफ़ी सालों से, काफ़ी अरसे से पढ़ रहे होंगे, है ना? पढ़ रहे हैं ना? तो इसका क्या माना आता था इसका पहले? ट्रांसलेशन, एटलीस्ट बेसिक ट्रांसलेशन तो कभी गौर किया इस चीज़ के ऊपर कि यहाँ पे ये बात हो रही है कुफ्र की, तो इसकी कहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो सकती है? अभी आप लोगों ने इसी आयत के साथ बात की है ना, तो हकीकत में तो आगे सारी जो आगे की आयत है ना, उसके अंदर इसकी डिटेल है। इसकी डिटेल पीछे और आगे, ये मिडल की आयत है। आगे तो इंशाल्लाह अभी हम बाद में पढ़ेंगे, मैं अभी थोड़ा सा उसको बताऊंगी आपको, लेकिन असल में अगर हम इसकी पीछे की 5 आयत जो पढ़ी हैं वो, और इसके आगे की आयत है जो कुछ, उन दोनों के बीच में ये आयत आई है। पीछे जितनी आयत है उनको ज़हन में रखें, और आगे की, तो फिर हमें ये बात ज़्यादा आराम से समझ आएगी। मैंने इसीलिए आइसोलेशन में आपसे पूछा कि सिर्फ इस आयत के अंदर, तो लेकिन याद रखें, आपको खुद भी पता है कि एक सूरत के अंदर आपस में जुमले अलग अलग होते हैं, सम टाइम बिल्कुल अलग बात हो रही होती है, लेकिन उनका आपस में कनेक्शन होता है, उसका मकसद होता है। पीछे कोई ऐसे जैसे तमहीद बंदी होती है किसी बात के लिए, फिर उसके बाद वो बात करने के बाद जो मकसद होता है, फिर उसके बाद अगली बात उसी की एक्सप्लेनेशन में होती है, या उसकी डिपेंड करता है ना सियाको सबाक के सजा के तौर पे। तो अब यहाँ पे ये जो आयत है, इसको अगर समझना है ना, तो पूरी सूरत के आगाज की जो आयत है 1 से 5, और अगली आयत 7 से 11 को समझना जरूरी है। सुभान अल्लाह, समझ आई कि ये पीछे की आयत और आगे की आयत, इससे फिर आपको अगली बात ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। पहले अगर हम इसको देखें सियाको सबाक के एतबार से कि सूरह मुल्क की जो इब्तदाई आयत है उसमें, अब आपको मेरा ख्याल है बिल्कुल अजबर होना चाहिए कि उसमें क्या है 1 से 5 में, कि अल्लाह ताला अपनी रुबूबियत, कुदरत, हिकमत, कायनात की बेऐब तख्लीक को बयान करते हैं। अब बड़ी बड़ी देखे ना, शुरू से जब पहले बरकत की बात हुई, अपनी रुबूबियत की बात हुई, फिर अपनी मुख्तलिफ किस्म की कुदरत बताई कि इंसानों को पैदा किया, आजमाइश के लिए किया है, जिंदगी मौत सब, फिर कायनात के बारे में मुख्तलिफ सवाल किए कि ढूंढो इसमें कोई, तो पहले अपना तारुफ करवाया ना, एहसास दिलाया अल्लाह ताला ने 1 से 5 तक। और ये सारी जो चीजें हैं ये क्या हैं? ये रब होने की दलील है, रब के अंदर आ जाते हैं ना, ये सारे काम क्या है? रब के हैं ना, रुबूबियत के हैं ना, तो ये रुबूबियत की सारी बातें हैं। अच्छा, इस मतलब नंबर 1 देखें, अल्लाह ने मौत और जिंदगी को पैदा किया। सबसे पहले तो अपनी बरकत की बात की और अपना तारुफ, और फिर मौत और जिंदगी को पैदा किया आजमाइश के लिए। 7 आसमानों की तख्लीक की, और बेऐब हैं वो सब, अल्लाह की कुदरत का सबूत है, उसकी पहचान है। यही चीजें ना जो पहचान करती हैं। आप कुफ्र तक फिर जाएंगे हम। सितारों का खास तौर पे जिक्र किया कि निज़ाम कैसे चलता है, आसमान की जीनत और शैतान के रजम के लिए कि सिस्टम कैसे चल रहा है। इन तमाम निशानियों को बयान करने के बाद आयत नंबर 6 में आके अल्लाह फरमाता है, जो लोग इन निशानियों के बावजूद अपने रब का इनकार करें। यानी इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद, और ये साइंस से भी सारी चीजें प्रूव है ना, सिर्फ ये नहीं है कि कुरान में है, जो हम खास तौर पे डिस्कस कर चुके हुए हैं, मसलन कि
हर चीज पे कुदरत रखता है, कोई एक ताकत तो है ना जो सिस्टम को चला रही है। यानी सूरज निकलता है रोज एक पाबंदी से, आप खुद सोचें ये घड़ियां, सब टाइम, फिर उसके बाद कैलेंडर और सब चीजें फिक्स की हुई हैं ना सदियों से लोगों ने, उसमें थोड़ी थोड़ी चेंज आती जा रही है वक्त के एतबार से, और वो भी कुरान में मौजूद है कि किस तरह से जमीन और आसमान एक्सपैंड करे और वो सारी चीजें, तो वो चेंज आ रही है। तो हर चीज पे उसकी कुदरत है, यानी वो बादशाह है। फिर उसके बाद उसने एक्सप्लेनेशन दी है। जिंदगी और मौत को अगर देखें तो जितनी चीजें डिस्कवर हुई हैं, ये दोनों काम तो कोई नहीं कर सकता। मतलब कत्ल कर सकता है इंसान उसको, लेकिन कोई कत्ल तो करते ही हैं लोग, यानी मौत देते हैं लोग, लेकिन जो मौत का सारा प्रोसेस है, सब चीजें, वो इंसान तो उसको नहीं रोक नहीं सकता कम से कम। चले मार देता है लोगों को, लेकिन रोक तो नहीं सकता ना। फिर उसके बाद आजमाइश के लिए बनाया, ये बता दिया अल्लाह ताला ने। फिर अपनी कुछ सिफात बयान की, इनको हम देख लें ओवरऑल। फिर खास तौर पे अल्लाह ताला ने जो नजर दौड़ाई जिसके अंदर आप उन लोगों को जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो अल्लाह को मानते ही नहीं है, इसको तो देख के कम से कम वो समझते हैं, और इसी से फिर मुसलमान भी हो जाते हैं बहुत से लोग, गौर फिक्र जब करते हैं ना। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, तो वो कायनात से भी कई लोग जो है ना, कायनात पे जब गौर करते हैं अल्लाह ताला, कोई ऐसा उनके साथ इंसिडेंट होता है तो वो फिर आंख खुल जाती है उनकी ना, ज़ाहिर अंधेरे में होते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने बार बार और इतना एम्फेसिस किया इस बात के ऊपर कि एंड पे क्या कहा है कि वो थक हार जाएंगी, उनकी आंखें वो निढाल हो जाएंगे, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलेगा, कोई ऐसी चीज। तो ये तो हकीकत है। फिर आगे एक और इतनी बड़ी चीज जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, कि ये जो जितने भी प्लैनेट्स हैं जो जो मारते हैं इन शैतानों को, उनके पार्ट्स टूट के, उनके हिस्से टूट के वो फिजा में ऑलरेडी घूम रहे हैं। ये साइंटिफिकली तो इन्होंने बता प्रूव है ना, वो जो कहते हैं शूटिंग स्टार, तो वो ऑलरेडी मौजूद है। तो साइंस तो ऑलरेडी कर चुकी हुई है इस बात को। तो कुरान में वही चीज बता दी अल्लाह ताला ने। अब इतना क्लियर ये चीज बताई, और फिर शैतानों की बात और ये सारी चीजें, और ये खूबसूरती आसमान की हम रोज देखते हैं, रोज देखते हैं हम लोग ना। तो फिर ये इसके बाद जो लोग ये सारा कुछ जानने के बाद इनकार कर रहे हैं, ठीक है, तो इन आयात का 6 नंबर आयत से ताल्लुक है कि जो लोग इन निशानियों के बावजूद अपने रब का इनकार करें, वो ही लोग जिन्होंने कुफ्र किया अपने रब के साथ, यानी कि कुफ्र आम कुफ्र नहीं है बल्कि खुद अपने रब का इनकार है, जिसका जिक्र पूरी सूरत के इफ्तिताई बयान के तनाजुर में आया। अच्छा, रब वाली बात अभी हम बाद में करते हैं, ठीक है, कि रब रब का लफ्ज आने से क्या मुराद है। अब आ जाए कि अल्लाजीना काफरू कौन लोग, ये तो मैंने बताया कि पीछे की 5 आयात, अगली आयात की हम बाद में बात करते हैं। अल्लाजीना काफरू कौन, वो लोग हैं जो अल्लाह की रुबूबियत का इनकार करते हैं। अल्लाह कह रहा है कि मैंने तख्लीक, मौत, जिंदगी, आसमान, निज़ाम कायनात, सब कुछ अपनी कुदरत की दलील के तौर पे बयान किया, ये दलाइल है। वो लोग जिन्होंने इन निशानियों के बावजूद रब का इनकार किया, वो इस वईद में है। वो जो आखरत, हिसाब, जो अब जवाब दही का इनकार करते। अब आप लोग खुद ही नोट कर लें, आपने जिस जिसने जो जो जवाब दिया था वो यहाँ फिट आएगा। सूरह मुल्क की अगली जो आयात है ना 7 से 11, यही लोग जहन्नम में एतराफ करते हैं। अगर आगे जाके पढ़ेंगे ना तो आप ये लोग क्या कहेंगे आगे जाके, क्लियर, जब वो डाले जाएंगे। अब आपको माना सिंपल माना तो आइडिया होगा, ये इंशाल्लाह भी हम जब पढ़ेंगे तो फिर इसकी डिटेल करेंगे कि जब उनको उसमें डाला जाएगा और फिर उसके बाद वो उस वक़्त कहेंगे, जब उनसे पूछा जाएगा, ये डिटेल से जो आता है आया नंबर 9 में, कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था, तो वो फिर कहेंगे कि वो उनका आगे से जवाब होगा कि हाँ भेजा था अल्लाह ताला ने हमारे पर, लेकिन हम जो थे गुमराही में थे। और आगे कालू लौ कुन्ना नस्माउ औ नाकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबुस सईर,
یہ جو 11 تک ہے نا اصحاب السعیر 2 دفعہ استعمال ہوتا ہے، شیطانوں کے لیے بھی یہاں بھڑکتی آگ کے ساتھی کہا گیا ہے، ادھر بھی بڑی سخت قسم کے الفاظ ہیں نا کہ وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا نا، جہنم میں رہنے والے. تو اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم نے نہ سنا نہ عقل استعمال کی. آیا تھا ہمارے پاس لیکن ڈرانے والا بھی آیا تھا، سب نشانیاں تھی، سب کچھ تھا، لیکن ہم نے سنا ہی نہیں اور عقل ہی نہیں استعمال کی. سن کے بھی اچھا سن لیا تو عقل نہیں استعمال کی، یعنی غور ہی نہیں کیا، تدبر ہی نہیں کیا. تو یہی وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے تھے، وہ لوگ جو رسول کی دعوت کو جھٹلاتے تھے. اب آپ کو کفر آرام سے سمجھ آ رہا ہے. تو سورہ ملک کی آیت نمبر 9 میں وہ جہنم میں اعتراف کرتے کہ ہم جھٹلاتے تھے، رسولوں کی بات نہیں مانتے تھے. تو یہاں کفر میں یہ پہلو بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، براڈ مائننگ ہے، یہ نہیں ہے کہ خالی ایک سمپل معنی ہے نا. اچھا اب پہلے ہم کفر کی ٹائپ پڑھیں پھر واپس آئیں گے اس بات کے اوپر. کفر کی کون سی یہاں قسم مراد ہے؟ جواب، کفر الانکار، بنیادی کفر، یہ سب سے شدید اور اصل کفر ہے، سب سے شدید. اس میں کیا کیا آتا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا انکار یعنی شرک، اللہ کی ربوبیت کا انکار کہ اس کی صفت میں سے رب ہونا صفت ہے نا، یعنی اللہ جو ہے، ربوبیت کا مطلب کہ خالق، مالک، مدبر، وہ جتنی ساری صفات ہیں ان میں سے کسی کا انکار یا سب کا انکار. آخرت کا انکار، رسولوں کی تکذیب. اب ان کیٹیگریز میں جتنے لوگوں کے بارے میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں شروع سے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کون کون آئیں گے نا. پھر اس کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پورے دین کو نہیں مانا، پورے دین کو نہیں مانا. آیت کے الفاظ بھی ربہم واضح کر رہے ہیں کفر کا ہدف اللہ خود ہے، اس کی صفت آ رہی ہے نا یہاں پہ، یعنی اپنے رب کا انکار کرتے ہیں. تو رب کیوں استعمال ہوا ہے؟ ایکچولی بیسیکلی یعنی پوری کوئی کچھ بھی نہیں مانتے، پورے دین کو انکار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کفر تکذیب، یعنی مطلب اس کو ریجیکٹ کرنا، اس کو جھٹلانا. تکذیب کا مطلب کذب یکذب سے تکذیب، دلائل واضح ہونے کے باوجود انکار کرنا. یہی وجہ ہے کہ آج سے پہلے اللہ نے کائنات کے دلائل بیان کیے، دلائل موجود ہوں پھر بھی انکار کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کا یا اس کی مختلف چیزوں کا انکار ہو گیا، جو بھی اس کی قدرت ہے. پھر کفر الاعراض، جیسے وہ لوگ جو نہ سننا چاہتے، نہ غور کرنا، نہ رسول کی دعوت پر توجہ دینا. تو یہ وہ اعراض یعنی موڑ لیتے ہیں، ٹرننگ اوے، کفر آف ٹرننگ اوے، اپنے آپ کو دور لے جاتے ہیں، اپنا منہ موڑ لیتے، سننا نہیں چاہتے، کان بند کر لیتے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اور اگر سنتے بھی ہیں تو غور ہی نہیں کرتے کیا کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ بھی غور نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے. سورہ ملک کی آیت نمبر 10 میں جہنمی یہی اعتراف کرتے ہیں کہ لو کننا نسمع او نعقل، کہ کاش کہ ہم سنتے اور غور کرتے، عقل استعمال کرتے، اپنی بند باندھتے، رک جاتے اگر ہم سنتے یا عقل استعمال کرتے. یہ اعراض کی صورت ہے دین کو اہم ہی نہ سمجھنا، یعنی دین کو اہم نہ سمجھنا، دین سے اعراض کرنا، اس کے احکامات سے اعراض کرنا، یہ ہے اصل میں دین کو اہم نہ سمجھنا. یعنی یہ جو کفر اعراض ہے نا، اس کا یہ مطلب اس کا سارا خلاصہ سمری میں نے ادھر لکھی ہے کہ اس آیت میں کفر سے مراد کفر انکار، کفر تکذیب اور کفر اعراض ہے. یہ آیت مسلمانوں میں گناہگاروں یا کمزور ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان مکمل منکرین حق کے لیے جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کے باوجود رب کا انکار کیا. کچھ آئیڈیا ہوا؟ تو اس لحاظ سے یہ بڑا سخت سزا ہے آگے نا، سزا بڑی سخت ہے آگے. اچھا اب اگر اس کو علمی درجہ بندی کریں، جو کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کفر اکبر اور کفر اصغر. کفر اکبر سے مراد ہوتا ہے کہ وہ ایمان سے خروج کا سبب بنتا ہے، یعنی جو کفر اکبر ہے
وہ انسان کو ایمان سے، وہ پھر مسلمان نہیں کہلائے گا نا، ایمان نہیں ہے اس کے اندر نا. مثلاً اللہ کا انکار کرنا وہی ہوگی ایتھیسٹ، کہ ٹوٹلی اللہ کا انکار کر دینا. اور کفر اصغر وہ اعمال یا اقوال جو کفر کے مترادف اخلاقی معنوی طور پہ خراب ہے، مگر شرعی اعتبار سے شخص کو مرتد قرار نہیں دیتے. یعنی اسلام ہی چھوڑ دینا، مسلمان ہی نہ ہونا. مثلا گناہ کبیرہ کے بعض معنی، اب اس کی نا بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، اب یہ تو لسٹ دیکھنی پڑے گی نا، یہ تو الگ ٹاپک ہے کہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں، اور ان کی کیا کیا حدود ہیں، اور ان کی کیا کیا سزائیں ہیں، اور ان کی کیا لمٹس ہیں. یہ تشریعی تقسیم علماء نے کی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو علماء نے بنائی ہے کہ کفر اصغر، اور اس کی پھر ڈیٹیل میں ویسے تو آپ کو سورہ بقرہ میں کرا چکی ہوئی ہوں. فقی اصطلاحی تنبیہ جو ہے، عملی طور پہ علماء نے لفظ کفر کے مختلف استعمالات کی بنیاد پر فقی قواعد بنائے ہیں. مثلا کن الفاظ یا اعمال کے بعد انسان کا ایمان باقی رہتا ہے، اور کن الفاظ کے بعد وہ اسلامی دائرہ سے خارج مانا جاتا ہے. یہ ایک تفصیلی فقہی اور کلامی موضوع ہے، اس میں فرق اہل علم کی تفصیلی بحث کا محتاج ہے. تکفیر کے قوانین، ارشادات اور سیاق و سباق کا لحاظ ضروری ہے. مطلب خالی ایک لفظ سے نہیں ہم کہہ دیں گے کہ ہاں یہ وہ ہے نا. تو اس کے لیے ان کا جو فقہ الکلام میں کفر کے بارے میں کیا کہا گیا، کفر بالعملی، کفر بالقولی، کفر بالاعتقاد. کفر کی مختلف وہ ہیں، یعنی کچھ عمل سے کفر کرنا، کچھ زبان سے کفر. کہتے ہیں نا کبھی کبھی کفریہ کلمات نہیں بولنے چاہیے، پکڑ ہو سکتی ہے. عمل سے تو کفر بہت سارے ہیں، لیکن الفاظ سے بھی دھیان رکھنا کہ کفریہ الفاظ بولے جائیں. پھر اس کے بعد عقیدے کا کفر. تو جیسے اصطلاحی اس کو فرق دیکھیں، یہ فرق اس لیے ضروری ہے، تکفیر کسی کو کافر قرار دینے کا اثر بہت چیزوں پہ پڑتا ہے. اگر کسی کو کہہ دیا جائے یہ کافر ہے تو اس کا نکاح تو ٹوٹ جائے گا نا. اگر وہ پہلے مسلم تھا، اگر قرار اس کو اس کے اوپر فتویٰ لگ گیا، اس نے ایسا کفر کیا، تو اس کا اثر پڑے گا، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. وراثت کے قوانین آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی کافر ہو جاتا ہے، اسلام چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا، اس کے الگ ایک رولز ہے. اور پھر حدود بھی ہوتی ہیں اس میں. اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا عمل سے، اور اس سے حدود تو پھر گناہ زنا پہ بھی حد آتی ہے، اور اسی طرح اور بھی چوری پہ بھی، اور سب نا، تو اس پہ اثر پڑتا ہے. تو بلاغتی اور ترتیبی نقطہ اس لفظ کا انتخاب قرآن میں مخصوص اثر کے لیے. کفر کے اندر جو تصور ہے وہ صرف عقلی انکار نہیں ہے، بلکہ دل کی ناشکری اور حقیقت سے آنکھ چرانے کا جامع تاثر ہے. اسی وجہ سے قرآن بعض جگہوں پہ ایک ہی لفظ سے کثیر معنی لے کر اخلاقی، عقلی اور متعین سزا نتیجہ سب ایک ساتھ بیان کرتا ہے، جس کے نتیجے میں سامع پر گہرا اثر پڑتا ہے. اب اس کو کہتے ہیں نا بلیک اینڈ وائٹ میں ایک لفظ میں قرار دے دینا کہ یہ صرف اس کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے بات. کفر کا لفظ جنرلی استعمال ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد دیکھنا پڑتا ہے کہ آگے جو سزا ہے اس کا کیا ہے، اور اس میں کس قسم کا ہے. صرف عقلی انکار کے بس انکار کر دیا. اب اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا ایک الگ بات ہے، اس کے ساتھ اس کا انکار نہ کرنا لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا الگ بات ہے. پھر نہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا لیکن اس کی جتنی صفات ہے ان کے اندر کچھ رد و بدل کرنا، وہ ایک الگ بات ہے. اور اسی طرح پھر ایک ڈیٹیل آ جاتی ہے ہر چیز کی نا. تو یہ تو ایک لمبی لسٹ بنتی ہے. اچھا، اب ذرا ہم اپنی بات کریں، سوچیں، اب یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں رب کے کلمے کے ساتھ نا. پیچھے کی جو 5 آیات ہیں، 5 آیات، اس کے ساتھ اگر اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچیں کہ یہاں کفر کے ساتھ رب کا لفظ استعمال، اللہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اگر اللہ کا انکار یعنی ایتھیسٹ کی خالی بات ہوتی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر تو الہ کا لفظ ہوتا، زیادہ بہتر تھا یہاں پہ استعمال ہونا، کہ جب اللہ کا انکار کر دیا تو پھر رب تو اس کی صفت ہے نا.
تو اگر اس اعتبار سے سوچیں تو یہاں رب کا کلمہ کیوں آیا، یہ پیچھے جتنی صفات ہے، اور پھر آگے تو خیر ان کی حالت بتائی گئی ہے نا، وہ تو ابھی جب ہم پڑھیں گے کہ ہم نے سنا نہیں، عقل نہیں، تو پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے نا۔ ہم؟ یعنی یہ جتنی چیزیں اوپر ذکر ہوئی ہیں، کیا یہ ساری انسانیت استعمال نہیں کر رہی ہے؟ میرا چلے میں آپ سے سوالات کے انداز میں بات کر لیتی ہوں۔ اگر سپوز دیکھیں نا، آسمان سے انجوائمنٹ سب لوگ نہیں لے رہے ہیں اس کی خوبصورتی سے، اس سے انجوائمنٹ لے رہے ہیں نا، پھر اس کے بعد جو باقی جتنے بھی پلانٹس ہیں سب، اور یہ جو شیاطین کو مار کے بھگایا جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو، ان کے لیے فورس تیار کر کے ان کو، انسانوں کو بچانے کے لیے نا، ورنہ ان کو اگر نہ، یہ کتنا فساد کرتے۔ ابھی ان کو مار کے بھگا دیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود فساد ہوتا ہے نا، رائٹ؟ پھر اس کے بعد اس سے پیچھے جو ہم نے دیکھا زندگی موت، جب زندگی کی بات کر رہے ہیں ہم، تو زندگی کے اندر تو بہت کچھ آ جاتا ہے کہ اللہ نے زندگی اور موت جو پیدا کی، موت بھی اور زندگی بھی، تو یہ دونوں چیزیں، یعنی جو بھی انسان اس دنیا میں موجود ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ہے نا، اور وہ روز دیکھتا ہے کہ موت ہو رہی ہے، اس کے قریبی لوگ مر جاتے ہیں، وہ یہ دونوں چیزیں ایسی حقیقت ہیں جن کو کوئی اوائڈ نہیں کر سکتا، اور یہ ان کا کوئی اور کچھ اس کے بارے میں مطلب خود انوینٹ بھی نہیں کر سکتا، نہ زندہ کسی کو کر سکتا ہے۔ تو یہ سب ظاہر ہے انسان کی آزمائش کے لیے ہے، اور عزیز ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے، یعنی سب کچھ استعمال کر رہا ہے اللہ کی دی ہوئی کائنات۔ اس کے علاوہ بھی صرف ان 5 آیات میں تو اس نے اپنی دلائل دی ہے نا، تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر یہاں رب کی صفت ہی بنتی تھی نا لانا، نہیں؟ یعنی یہ سب الربوبیت کی وہ ہے نا ساری نشانیاں، دلائل نا، روز موت کا ایک حصہ ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں، ہاں بالکل، لیکن یہ تو وہ سمجھیں گے نا جو جو اس لیمٹ تک جانتے ہیں، وہ دعا کا میننگ ہی کم از کم جانتے ہیں۔ ام، آپ اگر تھوڑا سا یہ ایک سروے کر کے دیکھیں، پوچھیں کہ یہ صبح شام کی دعائیں یا سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا باقاعدگی سے یاد کی ہوئی ہیں، لیکن اگر ان سے آپ پوچھیں کہ اس کا کیا معنی ہے، تو کسی کو مطلب بہت سارے لوگ ہوں گے جن جو نہیں پڑھتے نہ سنتے، جو یہاں کہا گیا نا، سننے سے مراد ظاہر اللہ کی بات سننا، تو معنی نہیں پڑھتے، تو وہ تو بس رٹی ہوئی ہوتی، صبح پڑھ لی شام دھیان ہی نہیں دیتے، تو پھر وہ فیلنگ بھی نہیں ہوتی نا، جب بات کا مطلب ہی نہ پتا ہو تو پھر فیلنگ بھی نہیں ہوتی، افیکٹ بھی نہیں ہوتا اس کا۔ آپ دیکھ لیں نا، اب سورہ یہ دیکھ لیں نا، اب ہم مختلف صورتیں پڑھ رہے ہیں، تو اب یہ فیلنگ جو اس آیت کو پڑھ کے ہوگی ہوئی ہے، جس سے پہلے ہمیں ہوئی ہیں جو آیتیں پڑھی ہیں، ان سے جو اب ہمارے اندر ایک چینج آ رہی ہے نا، تھنکنگ ہو رہی ہے اور چیزوں پہ ہم غور کرتے ہیں نا، تو اس وجہ سے اس کا پھر اثر بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے نا۔ رب کی پہچان جب تک نہیں ہوگی، رب کون ہے؟ اللہ کی پہچان ہے، اللہ ہے، الہ ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی پہچان زیادہ ہے، رب کی پہچان نہیں ہے لوگوں کو، ہمیں بھی نہیں تھی۔ آپ مجھے بتائیں، آپ خود بتائیں پہلے مجھے کہ اللہ کی نسبت رب کلمے کی، اللہ کی جو صفت ہے، جب تک اس کے بارے میں نہیں پڑھا تھا، جب بھی آپ نے پڑھا ہے، جہاں سے بھی پڑھا ہے کہ رب کے کیا کیا نام ہیں، کبھی سوچا تھا یہ کہ یہ سارے مطلب رب کے اندر یہ میننگ ہے؟ رب کا لفظ جو ہے ہم اللہ ہی کے میننگ میں نہیں لیتے تھے، میں تو اسی میننگ میں لیتی تھی، ہم تو اللہ کے میننگ میں لیتے تھے نا کہ اچھا رب اللہ کا ایک نام ہے یا اللہ کی صفت ہے، چلو صفت کی حد تک مان لیا نا، رائٹ؟ اور اللہ کے نام 99 نام جو ہیں یاد کرنے ہیں جی، اس کی حدیث جو سن لی ہوئی ہے کہ بس جو یہ یاد کرے گا جنت میں جائے گا، اور یہ وہ حدیثوں کے جو ظاہری معنی ہوتے ہیں نا، اور اس کے کئی دفعہ مختلف پارٹس ہوتے ہیں، تو بس، لیکن ان ناموں کے پیچھے کیا ڈیٹیل ہے، ان ناموں کا کیا مقصد ہے، ان ناموں کی جو صفات ہے، وہ نام کے طور پہ کہا جاتا ہے، حقیقت میں تو وہ صفات ہے نا، اللہ کی نام تو نہیں ہے، وہ تو صفاتی نام ہے۔ تو یہ ڈفرنس جاننا اور ان صفات کو سمجھنا، اچھا اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان کے بھی بہت سارے مختلف میننگ ہیں، لیکن سب سے زیادہ
میننگ جو ہے اس صفت کے، سب سے زیادہ میننگ اس کے اندر ہے، رب کے اندر ہے نا. اور یہ دیکھ لیں شروع ہوتی ہے جب سورت تو تب سے ہی شروع ہو جاتا ہے، رائٹ؟ یعنی الحمدللہ رب العالمین، تو سب شکر اسی کے لیے، سب حمد اسی کے لیے جو رب ہے جہانوں کا. تو رب بھی تو کام کر رہا ہے نا، الہ کی تو عبادت کرنی ہے، الہ کے آگے جھکنا ہے، الہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، لیکن اصل تو غور کرنا ہے رب کے اوپر. تو کفر کے ساتھ رب کا تعلق ہے. اب وہ سارے جو کفر کے معنی ہیں وہ بھی ذہن میں لائیں. بہت ساری چیزیں پھر آپ کو ملانی پڑیں گی ڈاٹس، خالی اس طرح نہیں ہے کہ ایک ہی پوائنٹ کو لے کے آپ کریں. اب کفر کے یہ دیکھیں کتنے معنی تھے یہاں پہ نا، کہ کسی چیز کو دبا دینا، چھپا دینا، اس کا نام و نشان بھی نہ رہے. اور پھر اس کے بعد اس کے انکار، ایمان کا انکار، وہی جو بیسک معنی ہو گیا بنیادی، یعنی اللہ، آیات کا، رسول کا، وحی کا یا آخرت کا انکار. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پھر یہ جو خاص طور پہ کفر کا معنی ہے، کفران نعمت، یہ کفرانن، یہ کیا ہے؟ کفرانن اس کا مصدر ہے نا کفر کا. تو نہ قدری نہ شکری نعمت، یہ بھی کفر ہے. اور یہ اب آپ دیکھ لیں یہاں کس طرح چل رہا ہے. ایک پوسٹ میں نے ابھی ریسنٹلی دیکھی، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی گروپ میں، کہ جس میں وہ ایک عرب شخص کے بارے میں اس کا مختصراً بتا دیتی ہوں، کہ اس کو کوئی سانس کی پتہ نہیں پرابلم ہوگی کیا، تو ہاسپٹلائزڈ ہوا، تو اس کو پھر انہوں نے وہ لگایا آکسیجن وغیرہ. تو بعد میں اس کا بل دیا لمبا چوڑا، تو وہ بہت زیادہ بل تھا کچھ گھنٹوں کا. تو اس نے، اور یہ سچ بھی ہے، وہ تو چلیں جو بھی پوسٹ ہے اگر ریئل نہیں بھی ہے، لیکن حقیقت میں دیکھیں نا، اب ہاسپٹل میں اکثر لوگوں کو آکسیجن لگائی جاتی ہے، یا گھروں میں ہی آکسیجن سلنڈر رکھے جاتے ہیں یوز، جن کو پرابلم ہوتا ہے اس چیز کا، بریدنگ کا. یہ تو اس کے اچھے خاصی پیسے ہوتے ہیں، بہت زیادہ بل آتا ہے نا اس کا، آکسیجن سلنڈر کا بھی، اور اگر ہاسپٹل میں ہوگا بیڈ کے پیسے، ٹائم کے، ہر چیز کے. تو اس پہ اس نے وہ رونے لگا. تو ڈاکٹر نے کہا، وہ اچھا ڈاکٹر تھا کوئی، جو اس قصے کی بات کر رہی ہوں، تو اس نے کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو، بل دیکھ کے رو رہے ہو، اتنا زیادہ ہے، تم پریشان نہ ہو، ہم پے کر دیں گے. اس نے سمجھا ہوگا غریب آدمی، اس نے کہا نہیں میں پے کر سکتا ہوں، میرے پاس ہیں پیسے. میں کیوں رو رہا ہوں؟ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں ساری زندگی سے کیا کر رہا ہوں، آکسیجن استعمال کروں دن رات، پیدا ہونے سے لے کے ابھی تک. تو ایک پیسہ میں نے پے نہیں کیا اس آکسیجن کا، لیکن یہ چند گھنٹوں کی آکسیجن کے اتنے بہت سارے پیسے مجھے دینے پڑے ہیں. تو یہ ایک مطلب انہوں نے احساس دلانے کے لیے، چاہے وہ من گھڑت بھی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ والی نعمت جو ہے سانس کی نعمت، کتنی، میں صرف ایک نعمت کی بات کر رہی ہوں، ادروائز تو ایک لمبی ڈیٹیل ہے. ہم اپنی اگر اس ذات کو ہی دیکھ لیں تو اس کے اندر ہی کتنی ڈیٹیل وہ ہے نا. شیاطین انسانوں دونوں کو خطاب ہے رب کی، بالکل دونوں کی طرف. اچھا شیاطین یہ والا جو ہے نا پوائنٹ، وہ بڑا زبردست ہے، اس کے اوپر مجھے کئی اور انفارمیشن ملی شیاطین کے حوالے سے. انشاءاللہ اس کے اوپر پھر ہم بعد میں بات کریں گے جب موقع آئے گا. لیکن پوائنٹ یہاں ہے کہ نہ قدری کرنا نہ شکری کرنا کیا چھوٹا کفر ہے؟ بتائیں مجھے. اور ناقدری یا کفر کیسے کیا جاتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں، ہم روزمرہ زندگی میں کیا وہ کوئی خاص لوگ کرتے ہیں؟ ہم سب کرتے ہیں، ہم سب کر رہے ہیں. بلکہ کئی ایسی چیزیں جن کا ہمیں یاد ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا بھی ہم کفر کر رہے ہیں. اٹس ویری کامن. اصل کفر ہی یہ ہے بالکل حقیقت میں، کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت. اچھا اب رب کے جو معنی پڑھے ہیں نا ہم نے، اگر ان کی لسٹ کے اعتبار سے دیکھیں کہ وہ منعم ہے. میں منعم پہ غور کر رہی تھی. منعم کا کیا معنی پڑھا تھا ہم نے؟ منعم کا معنی تحفے دینے والا، انعام دینے والا. ایک تو ہے نا کہ ہم محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کرو گے تو یہ ملے گا، ریوارڈ ہے اس کے مختلف
नमाज का रिवॉर्ड है, नमाज में मेहनत करनी है, इबादत में मेहनत करनी है, सदकात देने हैं कमा के, तो वो तो कुछ करने का रिवॉर्ड है ना। लेकिन कुछ ऐसी नेमतें हैं जो बगैर किए मिल रही हैं, जिनमें यही है सांस लेना भी, और इसके अलावा मतलब यू नेम इट। तो वो क्या है? वो अल्लाह ताला तोहफतन दे रहे हैं ना हमें, तोहफतन दे रहे हैं। हमने अपनी जितनी जिंदगी गुजारी है, जब तक हमने दीन की सही एजुकेशन जिसने जब से नहीं ली, हमने कभी भी अपनी सांस के ऊपर भी गौर नहीं किया था कि हमें ये सांस आ रही है। हम जो खड़े हो जाते हैं, अल्लाह का फजल है, बिल्कुल बिल्कुल, आईज की लाइट्स और सब चीजें। इसीलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल तमाम चीजों का तमाम की तरफ से शुक्र है। लेकिन क्या अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए उसके अंदर वो फीलिंग होती है, वो समझ होती है कि अल का क्या मीनिंग है इसमें? क्या तमाम तारीफ अल्लाह के लिए या तमाम शुक्र से मुरा? दोनों मीनिंग तो मुझे बहुत अरसे के बाद पता चले थे जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। तो पॉइंट ये है कि हमारी जिंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हमने अभी भी नहीं सोचे कि वो हम ना शुक्री उसमें कर रहे होंगे, उसको गौर ही नहीं कर रहे, उसका शुक्र ही नहीं कर रहे। और वो कैसे पता चलेंगे बताएं? अब ये तो पता चल गया कि हमें ऐसी मुनहिम है अल्लाह, रब जो है मुनइम है, तो इसका मतलब है बहुत सारे ऐसे हमें दिए होंगे और भी इनामात जो हमारी मेहनत के बगैर दिए हमें, गौर करने से, इल्म हासिल करने से ऐसे ही पता चलेगा ना। यानी जितना जितना इल्म बढ़ता जाएगा, अब आप खुद सोचें, रब के जो माने थे नहीं पता थे ना हमें, अब हमें पता चल गए। अब एक एक के ऊपर गौर करें और फिर उसके कुछ काम खुद भी करें। करने को तो मैं सारी चीजें आपको करके दे सकती हूँ, लेकिन मसला ये है कि टाइम पीरियड, टाइम का मसला आ जाता है ना, फिर उसको मैं करने बैठूंगी फिर आगे नहीं। जब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आपको तरीका, तो अब आपने सिर्फ एक कलीमे के कुछ माने अभी हमने डिस्कवर करके, जो हमें मुख्तलिफ उलमा ने निकाल के दिए देखे हैं। मुदब्बर का माना अलग है, मालिक का माना अलग है, वो तो उसकी पहचान के तौर पे मुनइम हो गया, और कितने माने हैं, तो वो सारों का अपना अपना ही है। जी वाटर इज ब्लेसिंग, हर चीज ब्लेसिंग है, रियली। मुस्ले हिदायत देना, ये भी तो रब का है ना। पहली बात, सबसे पहली बात जो है ना, वो क्या है कि अल्लाह ताला ने हमें, जिसका हम शुक्र अदा करते नहीं थकना चाहिए, कि हमें मुस्लिम घराने में पैदा किया। सबसे पहला इनाम ये मुनीम में आता है, इनाम। खालिक है ना वो, मालिक है, तो उसने पैदा किया। अब खुद सोच लें थोड़ी देर के लिए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि हम यहूद या नसारा या मुशरिकीन इनमें से किसी घर में पैदा होते। थोड़ी देर के लिए सोचे, फिर क्या होता हमारे साथ? अस्तगफिरुल्लाह। थोड़ी देर के लिए सोचें, ये इस इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं ना, ये करेक्टर्स सूरह बकरा में, तो ये डिटेल से इनको पढ़ा है। नसारा के बारे में अभी सारे आले इमरान में पढ़ भी रहे हैं थोड़ा सा, और ऑलरेडी हम उनके भी बीच में रहते हैं, हमें पता है। और मुशरिकीन को तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बड़े सगीर में साथ रहे हुए। और उनकी इंडियन मूवीज देख देख के उनके अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं हमारे बैक होम में, और उनके तरीकों पे भी अमल हो रहे हैं, उनकी होलियों में भी शरीक हुआ जाता है। सोच के झुरझुरी आ जानी चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह। तो इसका मतलब है इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है कि हमें पैदा उसमें किया। इवन अगर नहीं कुरान पढ़ा, नहीं कुछ किया, लेकिन इस बात का बिलीव है कि मैं मुस्लिम हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, रसूलों को मानता हूँ, ये सारा वो है, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, नेमत की इंतहा है ये। फिर उसके बाद अगली नेमत क्या है बताएं? रब की, मैं मुनइम की बात करी, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? इसके बाद जिसका हम शुक्र अदा करते रह जाएं तो कम है। अब बताएं? नहीं, पेरेंट्स से पहले, पेरेंट्स से पहले मुस्लिम घर में पैदा किया, फिर नहीं, 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 आगे हेल्थ भी नहीं, इल्म भी नहीं, ये सब मेहनते हैं, नेमते हैं, लेकिन इनमें तो नहीं। इंसान तो बनाया ही, जानवर नहीं बनाया। अभी तक आप वहां नहीं पहुंचे।
مسلم پیدا کیا تو ایمان اس سے پہلے، قرآن سے پہلے. اچھا، جو جتنی جب سے انسان پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، آدم علیہ السلام، پھر اور پیغمبر آئے، ٹھیک ہے. جو آدم علیہ السلام کو ایز اے پیغمبر مانتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، سب ان کی باتیں مانتے تھے، وہ سب کون تھے؟ مسلم، مسلمان تھے نا وہ سارے. جو تمام پیغمبروں کو مانتے تھے، ظاہر ہے وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں. لیکن کوئی فرق ہے ہم میں؟ سبحان اللہ. اب جواب صحیح آیا، اب صحیح آیا کہ ہمیں امت محمد میں پیدا کیا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. مسلمان تو یہ بھی تھے، اس میں بھی پیدا کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ. یہ اصل بات ہے کہ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا، اور یہ ہمارے ٹیچر بنایا، ان کو ہمارے معلم بنایا. نہیں، یہ اسلام مسلم گھر میں پیدا کرنے کے بعد اگلی تو یہ آتی ہے نا چیز. کیونکہ دیکھیں، خالی مسلم پیدا ہو گئے، ہمیں اسلام کی تعلیم ہی نہیں. کہاں سے ہے؟ امت محمد میں پیدا ہونا جو ہے یہ معمولی بات ہے. مسلم تو یہ بھی تھے، ان کو بھی مسلم بنایا تھا. جتنے بھی پیغمبروں کی اولادیں ہیں وہ سب مسلم تھی. آئی مین جو ان کے راستے پہ تھی، جو اللہ کو مانتی تھی، جو اللہ تعالیٰ کے طریقے پہ تھی، ان کی بات ہو رہی ہے. جنہوں نے ان کو نہیں مانا، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا اور باقی، وہ تو نہیں ہے نا. تو اصل آخری امت جن کے پاس تمام کا تمام علم آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن ان کے ساتھ جو ہماری اٹیچمنٹ ہے ان کو فیل کریں. جب درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف کے بارے میں نے پڑھایا تھا نا آپ لوگوں کو. آپ سوچے نا کہ اس امت کو وہ چیزیں ملی تھی جو اس امت کو ملی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملی ہیں. جو پہلے والی امتیں تھیں، جو پہلے والی اقوام تھی، ان کو تو وہ چیزیں نہیں ملی نا جو اس کو بینیفٹ ہے. قیامت کے دن کی یا آپ نے پڑھی ہوں گی چیزیں کہ اس دن کیا ہوگا، کس کے پیچھے ہم ہوں گے، اور کس طرح سے یہ مطلب اسپیشل پروٹوکول کس کو ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کوئی فیلنگ جو ہے نا، ان کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے ہماری، اس کو فیل کرنا ضروری ہے ہمیں. یعنی آپ کو پتہ ہی ہے، وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی نا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے، کہ آپ نے پوچھا تھا کہ کس سے سب سے زیادہ محبت، میں اس کا مفہوم بتا رہی ہوں نا. تو پھر اینڈ پہ کیا کہا کہ سب سے زیادہ ماں باپ، سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ آپ کے لیے پریورٹی ہونے چاہیے. اصل تو ان کی ذات کا مقصد ہے نا. تو اسلام گھر میں پیدا کیا، یعنی اس والی امت میں پیدا کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے میں رکھا. اب ہم میں ہی ہیں وہ. ایکچولی ہم ان کے ساتھ فزیکلی تو نہیں مل سکتے، لیکن اگر آپ دن میں ایک ایک حدیث بھی پڑھ لیا کریں نا، تو بلیو می آپ کو فیل ہوگا کہ وہ روز آپ ان سے مل رہے ہیں. جب حدیث ہم پڑھیں گے، آپ کی بات سنیں گے، تو وہ آپ ہم سے بات کریں نا. حدیث میں کیا کرتے ہیں وہ؟ آپ نے کہا، آپ کہہ رہے ہیں، اپنے بارے میں بتا رہے ہیں مختلف چیزیں، تو وہ کیا فیلنگ ہوتی ہے. لیکن ہم کریں نا، ہم تو بھولے رہتے ہیں، ہم تو ٹپیکل چیزیں کرتے ہیں اور کچھ نہیں. تو جب ہم درود بھیجتے ہیں آپ پہ، درود بھیجنے کا جو پیچھے مقصد ہے اور اس کے جو فوائد ہیں وہ ذہن میں رکھیں. جب بھی درود بھیجیں تو کیا ہوتا ہے آپ کے اوپر پلٹ کے آتا ہے نا اس کا ریوارڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا وہ دیتے ہیں جواب. اور اس کے علاوہ اس کی بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر میں کروں گی بات. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہیں وہ بڑی انعام، یہ بڑے انعام ہیں. منعم کا جو معنی ہے نا، وہ ادھر ڈھونڈ لے. میرا دل تو کہہ رہا تھا کہ یہ سارے جتنے اس کے اندر رب کی صرف اندر معنی ہیں نا، ان سب کو الگ الگ ڈسکس کیا جائے اور پھر اس کو سمجھا جائے، لیکن وہ ٹائم ٹیکنگ ہے نا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دو بڑی بلیسنگ ہے نا، اس کو ہر وقت یاد رکھیں. یہ جو باقی ہے نا، ہمیں پانی دیا، ہمیں سانس دی، ہمیں یہ دیا، وہ دیا، ہزاروں، اس کا تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا. وہ تو شروع ہو جائیں تو بس لسٹیں بناتے جائیں تو آپ کی وہ اینک ختم ہو جائے گی، پین ختم ہو جائیں گے، وہ نہیں ختم ہوں گی.
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے نا. تو اس لیے یہ دو بڑی نعمتوں پہ تو پھر یہی ہمیں ٹریک پہ بھی رکھیں گی کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اور اس کو سمجھنے کے لیے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہونا، مسلم فیملی میں، اور آپ کی امت میں سے اٹھایا جانا کیا بینیفٹ ہے. اس کو اگر آپ نے صحیح طرح سمجھنا ہے تو ان لوگوں کو سنیں جو اس انعام سے نہیں، جن کو یہ انعام نہیں ملا. پیدا تو وہ بھی مسلم ہی ہوئے تھے، فطرہ پہ ہوئے تھے، لیکن افسوس جن گھروں میں پیدا ہوئے، یہود میں پیدا ہوئے یا عیسائیت میں پیدا ہوئے، نصارہ میں یا مشرکین میں یا جس میں بھی، اس کے بعد جو اسلام لائے، پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ فرق کیا ہے، پھر اس کی زیادہ قدر آئے گی. سبحان اللہ. اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، جب مسلمان ہوتے ہیں نا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی محبت کرتے ہیں. وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب وہ بولتے ہیں. وہ اکثر وہ جو میں آپ کو بھیجی تھی نا سائٹ، تو اس میں وہ انٹرویو لیتا ہے نا، تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا ان کو پڑھنے کے بعد، یعنی ان کے بارے میں کیا چیز آپ کو اچھی لگی، زیادہ اچھی لگی ایز اے انسان آپ کو کیا. تو وہ جب بتاتے ہیں نا، اوف، میں سوچتی ہوں ہم نے تو کبھی وہ سوچا ہی نہیں. سو مچ رسپیکٹ اور لو ہوتا ہے ان کا نا. مطلب مختلف چیزیں اکثر لوگ، لیکن مین چیز وہ یہی بتاتے ہیں جو مجھے یاد ابھی اس وقت رہ گئی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کہ وہ کبھی بھی کسی سے ناراض نہیں ہوتے تھے، بدلہ نہیں لیتے تھے، اور کام اور بہت ہی زیادہ رسپیکٹ دیتے تھے لوگوں کو، اور خود کو بھول کے دوسروں کی خدمت میں لگے رہتے تھے، ہیلپ کرتے تھے، اور خاص طور پہ وہ بہت دکھی ہوتے تھے اپنی امت کے لیے اور لوگوں کے لیے. تو وہ جو ان کے اندر جذبہ تھا، اس نے مجھے امپریس کیا. یہ کہتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں نا، اگر ان سے یہ سوال کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو ہم نے تو کبھی اس طریقے سے غور نہیں کیا. اور پھر یہ جو جذبہ اور یہ جو چیز ہے، اس کو پھر وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، صرف تعریف نہیں کرتے کہ آپ ایسے کرتے تھے. کیونکہ یاد رکھیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہیں نا، یعنی ہم اس کے کام ہیں نا. اللہ کی صفات اللہ کے کام ہیں، سنتیں ہیں. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں یا ان کے جو کام ہیں، سارے وہ ان کی سنتیں ہیں جو ہم نے کرنی ہیں. تو اللہ کی بھی کرنی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کرنی ہے، یعنی ان کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے نا، ون بائی ون. تو اس طرح پھر اپنے پاس خود سے لسٹیں بنانی ہیں اور خود سے عمل کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی. اب یہ ٹاپک تو پورا نہیں ہو سکا، یہ جو آیت ہے نا یہ ابھی ختم نہیں ہو سکی، تو ابھی انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں ختم کریں گے. لیکن جتنی پڑھی ہے اس کے اوپر جو کچھ سیکھا ہے یہ بڑا اہم ہے، اس کے اوپر غور کریں. اور پھر نیکسٹ کلاس میں جب ہم یہ کمپلیٹ کریں گے، پھر میں آپ سے دوبارہ پوچھوں گی اس کے بارے میں. دوبارہ آپ غور و فکر کریے گا کہ اس کے اندر پھر کون کون لوگ آ جاتے ہیں. وہ تو ہم پڑھ ہی چکے اس کی ڈیفینیشن، شارٹ سی وہ نوٹس ہیں، لیکن سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو بھی، خاص طور پہ رب کے کلمے سے، اوپر ساری 5 آیات سے، اگلی آیات سے، کہ یہ کہاں فال کرتی ہے، کہ اس میں کون کون آ سکتا ہے. اور سب سے زیادہ ضروری دوسروں کو چھوڑ کے اپنے بارے میں غور کرنا ہے کہ کہیں میں تو نہیں اس میں آتا، کیونکہ آگے سزا ہے نا، پھر اس کی آگے سزا ہے. تو شوڈ بی کلیئر نا. تو اس کے اوپر ضرور غور کریں، اور پھر غور کر لیں تو پھر اس والے فارمولے کے اوپر، اس والے گناہ سے دور بھاگیں، کسی بھی ٹائپ کا. جو کفر کی میں نے ڈفرینٹ اینگل سے آپ کو ٹائپس بتائی ہیں نا، اس کے اوپر غور کریں. تو دیٹس آل آج تک کے لیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتی ہوں. اور خاص دعا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس آیت کے حوالے سے جتنا آج کی کلاس میں ہم نے پڑھا ہے، ہم یہیں پہ دعا کر لیا کریں، اور پھر تاکہ ہمارے عمل میں بھی آ جائے یہ چیز کہ خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کیٹیگری سے دور رکھے. کسی بھی قسم کا جو بھی کفر کی ٹائپ اس میں آتی ہے، جن کو یہ سزا ملنی ہے، اس طرح کے تمام کفر جو ہیں ان سے ہمیں بچائے، کیونکہ وہ رب ہے، وہی ہمیں ہدایت دے، وہی ہمیں بتائے. اور اگر ہم
جاننے میں بھی انجانے میں، جاننے میں تو کبھی نہ کریں اور میرا نہیں خیال کریں گے، لیکن انسان ہے، شیطان کے بہکاوے میں انسان آ سکتا ہے، اپنے اوپر اتنا مکمل اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن انجاننے میں تو جو ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے کیسے کفر کر رہے ہیں، وہ منعم ہے اور ہمیں کیا کیا تحفے دے رہا ہے، تو اس کو ذرا کوشش کریں یاد کرنے کی، اور اس سے بھی اللہ بچائے، وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ یہ جو علم حاصل کیا اس سے ہمیں یہ سمجھ آ گئی نا کہ بہت سارے ایسے کفر کر رہے ہوں گے قرآن نعمت جو ہمیں یاد ہی نہیں ہے، تو کم از کم ان کا شکر تو ادا کریں، یا اس کے بدلے میں کچھ کریں ہم، اس کا بدلے میں دیں۔ تحفہ جب کوئی دیتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی تو بدلے میں تحفہ نہیں دیتے، دینا پڑتا ہے نا۔ اگر یہ لیتے رہیں تحفے اور دیں نا، تو کب تک ملے گا تحفے؟ نہیں ملیں گے نا پھر۔ تو گفٹ تو تبھی ملتے ہیں جب تو دینے بھی پڑتے ہیں، چاہے جیسا بھی دیں، اس لیول کا تو ہم دے ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے گفٹ جو ہیں اس کے لیول کے تو ہم گفٹ نہیں دے سکتے نا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایٹ لیسٹ ریکگنائز کر لیں اور شکر ادا کریں، اور پھر اس کی جگہ کچھ اور ایسا کریں جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے، راضی ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ اللہ کا دیدار ہو۔ یہ ایسی جگہ نہ جائیں جو بئس المصیر ہے، اس ٹھکانے میں اللہ تعالیٰ ہمیں نہ لے کے جائے۔ آمین، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔